अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब शरहुल अक़ाइद, सफ़ा नंबर 79। कुछ इबारत पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व ज़हब बअदुल मुहक़्क़िक़ीन इला अन्नल मअना फ़ी क़ौल मशाइख़िना कलामुल्लाहि तआला मअनन क़दीम लैसा फ़ी मुक़ाबलतिल लफ़्ज़ हत्ता युराद बिही मदलूल लफ्ज़ व मफ़हूमुहु बल फ़ी मुक़ाबलतिल ऐन वल मुरादु बिही मा ला यक़ूमु बिज़ातिही कसाइरि सिफ़ात व मुरादुहु अन्नल क़ुरआन इस्मुल लफ़्ज़ वल मअना शामिलुल लहुमा व हुवा क़दीमुन ला कमा ज़अमतिल हनाबिला मिन क़िदमिन नज़्मिल मुअल्लफ़िल मुरत्तबिल अज्ज़ा फ़इन्नहु बदीहियुल इस्तिहालति लिल-क़त्'i बिअन्नहु ला युमकिनु तलफ़्फ़ुज़ बिस्सीन मिन बिस्मिल्लाह इल्ला बअद तलफ़्फ़ुज़ बिल-बा बलिल मअना अन्नल लफ़्ज़ल क़ाइम बिन-नफ़्स लैसा मुरत्तबल अज्ज़ा फ़ी नफ़्सिही कल क़ाइम बिनफ़्सिल हाफ़िज़ मिन ग़ैरि तरत्तुबिल अज्ज़ा व तक़द्दुमिल बअज़ अलल बअज़ व तरत्तुब इन्नमा यहसुलु फ़ी तलफ़्फ़ुज़ वल क़िराअति लिअदम मुसाअदतिल आला। प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में साहिब किताब काजी अज़दुद्दीन साहिब मवाक़िफ़ की एक इबारत को पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काजी अज़दुद्दीन ने इस सिलसिले में एक बात कही है कि अल्लाह जो हम ये कहते हैं ना, हमारे मशाइख़ का जो ये कहना है कि अल्लाह का कलाम माने क़दीम है, तो कलामुल्लाहि मानन क़दीम जो कहा जाता है ना, तो इस माने क़दीम का मतलब क्या है? तो इसका एक मतलब साहिब मवाक़िफ़ ने बयान किया है। उन्होंने क्या मतलब बयान किया? देखिए बच्चों, आमतौर से समझा क्या जाता है जब ये कहा जाता है कि कलामुल्लाह एक माने क़दीम है, जब ये कहा जाता है तो माने क़दीम का मतलब ये आमतौर से ये मुराद लिया जाता है कि माना लफ्ज़ के मुकाबले में जो होता है, यानी लफ्ज़ वग़ैरह अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि उस लफ्ज़ का जो मदलूल और मफ़हूम है वो मदलूल और मफ़हूम अल्लाह का कलाम है। तो आम तौर से होता यही है कि माना का इतलाक़ लफ्ज़ के मुकाबिल जो मदलूल लफ्ज़ और मफ़हूम लफ्ज़ है उस पर होता है, यही समझते हैं ना आम तौर से। लेकिन साहिब मवाक़िफ़ ने यहाँ पर एक अब दूसरी बात कही। उन्होंने ये कहा कि जो मशाइख़ का हमारा ये कहना है कि अल्लाह का कलाम माने क़दीम है, तो वहाँ पर माने क़दीम से मुराद लफ्ज़ जो माने क़दीम लफ्ज़ जो बोला जा रहा है, वहाँ पर माना से मुराद मुकाबिले लफ्ज़ नहीं है, बल्कि मुकाबिले ऐन मुराद है। क्या मुराद है? मुकाबिले ऐन। जब और मुकाबिले ऐन है तो ऐन किसे कहते हैं? ऐन कहते हैं कायम बेज़ाती ही को। और जब माना से मुराद मुकाबिल ऐन है तो माना तो अब मतलब होगा कि अल्लाह का कलाम माने क़दीम है, यानी एक ऐसी चीज़ है जो कि कायम बिज़ात ही नहीं है बल्कि कायम बिज़ातिल्लाह है, ये मतलब हुआ ना। तो अब माना से मुराद मदलूल लफ्ज़ नहीं है बल्कि मुकाबिल ऐन है, और मुकाबिल ऐन जब मुराद हो गया तो माना हुआ कि अल्लाह का कलाम ऐसी चीज़ है जो कि कायम बेज़ात ही नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कायम है, और अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो कायम है वो माना भी है और लफ्ज़ भी है। उन्होंने कहा कि माना जो कि ऐन का मुकाबिल है वो लफ्ज़ को भी शामिल है और माना को भी शामिल है, दोनों को शामिल है। इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि अल्लाह का जो कलाम कुरान है वो लफ्ज़ और माना दोनों का नाम है, दोनों अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कायम है। अब कोई ये शुबा करे कि लफ्ज़ और माना दोनों अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कायम कैसे हो सकते हैं? माना तो चलिए ज़ात के साथ कायम हो तो समझ में आ रहा है, लेकिन लफ्ज़ कैसे ज़ात के साथ कायम हो सकता है बच्चों? तो ये तो लफ्ज़ को ज़ात बारी ताला के साथ कायम मानना और लफ्ज़ को क़दीम कहना, फिर ये तो हनाबिला जैसी बात हो जाएगी। जैसे कि हनाबिला जो मुब्तदिआ हनाबिला हैं, उन्होंने कह दिया था कि गिलाब वगैरह भी क़दीम है, लफ्ज़ तो क़दीम मानते ही हैं वो, तो उन्हीं की जैसी बात हो जाएगी। तो काज़ी अज़दुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान ने यहाँ पर दोनों के दरमियान फ़र्क बताया और कहा कि हनाबिला
ان الفاظ، حروف اور ان نقوش کے قدیم ہونے کے قائل ہیں جو مکتوب بین دفتئی المصاحف ہے. اور یہ سارے کے سارے الفاظ، نقوش، یہ سب کے سب مرتب الاجزاء ہیں، یہ تو سب کے سب حادث ہیں. اور وہ الفاظ جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہیں وہ سب غیر مرتب الاجزاء ہیں. وہاں پر آلے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آلے سے جس چیز کا تلفظ ہو اس آلے سے تلفظ کرنے کے لیے مرتب الاجزاء ہونا ضروری ہے، کیونکہ بغیر ترتیب کے آلے کے ذریعے سے تلفظ نہیں ہو سکتا. جیسے کہ بسم اللہ کا تلفظ ہے، جب تک با کا تلفظ گزر نہ جائے گا اس وقت تک سین کا تلفظ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کا تو مرتب الاجزاء ہونا ضروری ہے. حنابلہ نے انہی مرتب الاجزاء جو کلام ہے، مکتوب بین دفتئی المصاحف جو کلام ہے، اس کے قدیم ہونے کا قول کر لیا. اور جو صاحب مواقف نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو نظم اور جو لفظ قائم ہیں وہ غیر مرتب الاجزاء ہیں، وہاں پر اعلیٰ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. بات سمجھائی؟ اس لیے کلام لفظی بھی انہوں نے کیا کہا؟ قدیم ہے. بات سمجھائی بچوں؟ یہ خلاصہ ہے قاضی عضد الدین کے قول کا. صاحب شرح یعنی علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت و رضوان ان پر ایک طنز کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں طنز؟ وہ طنز ابھی ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں، پہلے اتنے کا ترجمہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں وذهب بعض المحققین، بعض محققین یعنی قاضی عضد الدین صاحب مواقف اس بات کی طرف گئے ہیں ان المعنی فی قول مشائخنا، ہمارے مشائخ کے قول کلام اللہ تعالی معنی قدیم کا مطلب ہے، اس کا مطلب لیسا فی مقابلۃ اللفظ، یہاں پر معنی لفظ کے مقابلے میں نہیں ہے کہ اس سے مدلول لفظ اور مفہوم لفظ مراد ہو، بل فی مقابلۃ العین، بلکہ یہاں پر معنی عین کا مقابل ہے، اور اس سے مراد والمراد بھی، اور اس سے مراد ما لا یقوم بذاتہ، وہ ہے کہ جو ذات کے ساتھ قائم، جو بذاتہ یعنی جو خود سے قائم نہ ہو. جیسے کہ اللہ رب العزت کی دیگر تمام صفات خود سے قائم نہیں بلکہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، تو وہ بھی عین کے مقابل ہیں. ومرادہم، اور ہمارے مشائخ نے جو یہ کہا کلام اللہ تعالی معنی قدیم، ان کی اس بات سے مراد، اس قول سے مراد ان کی یہ ہے ان القرآن اسم اللفظ والمعنی، کہ قرآن نام ہے لفظ کا اور معنی کا، یا دوسرے لفظوں میں کہو کہ قرآن نام ہے لفظ کا، والمعنی شامل اللہما، اور معنی لفظ اور معنی دونوں کو شامل ہے. کون سا معنی؟ جو کہ مقابل عین ہے، وہ دونوں کو شامل ہے، اس لیے وہ قرآن اسم اللفظ والمعنی دونوں کو ہو جائے گا، کیونکہ معنی دونوں کو شامل ہے. بات سمجھائی بچوں؟ وہ قدیم، اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے تو وہ قدیم ہے، وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونے والا لفظ بھی قدیم اور معنی بھی قدیم، اور وہ معنی جو کہ مقابل عین ہے وہ ان دونوں کو شامل ہے. اب وہی شبہ تھا کہ معتزلہ کی بات کی طرح یہ تو بات ہو گئی، کیونکہ انہوں نے بھی لفظ کو قدیم کہا تھا، تو اس کی توضیح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کی بات کی طرح بات نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مرتب الاجزاء جو حروف اور کلمات جو مرتب الاجزاء ہوتے ہیں نا، ان کو انہوں نے قدیم کہہ دیا، جبکہ صاحب مواقف نے جو کہا ہے وہ مرتب الاجزاء کے قدیم ہونے کا قول نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو نظم اور جو لفظ قائم ہے وہ غیر مرتب الاجزاء ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ اور جو مرتب الاجزاء ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک کے گزرے بغیر دوسرے کا تلفظ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے یہاں پر اس کے لیے ترتیب ضروری ہے. تو مرتب الاجزاء کے لیے حادث ہونا ضروری ہے، اور جو غیر مرتب الاجزاء ہو تو اس کے لیے ترتیب ضروری نہیں ہے، وہاں پر حدوث اور انقضاء یہ لازم نہیں آئے گا. فرماتے ہیں لا کما زعمت المعتزلہ، ویسا نہیں ہے جیسے کہ معتزلہ نے خیال کر لیا من قدم النظم المؤلف المرتب الاجزاء، کہ نظم مؤلف جو کہ مرتب الاجزاء ہے وہ قدیم ہے، کیونکہ حنابلہ کا یہ کہنا بدیہی الاستحالہ ہے. بدیہی الاستحالہ ہے کیوں؟ اس کا محال ہونا بدیہی کیوں ہے؟ للقطع بانه لا يمكن، کیونکہ مرتب الاجزاء کو انہوں نے قدیم کہہ دیا، حالانکہ مرتب الاجزاء کبھی قدیم نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ حادث ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کا یقین ہے
کہ سین کا تلفظ بسم اللہ میں جو سین ہے اس کا تلفظ ممکن نہیں ہے الا بعد تلفظ البا، مگر با کے تلفظ کے بعد ہی۔ تو جب پہلے با کا تلفظ گزر جائے گا تب سین کا تلفظ ہوگا، تو با کا تلفظ جب گزر گیا تو ظاہر بات ہے کہ وہ حادث ہو گیا نا، پھر بعد میں اس کا تلفظ ہو رہا ہے تو یہ بھی حادث ہو رہا ہے۔ بل المعنی، بلکہ صاحب مواقف کے بات اور ان کے قول کا مطلب یہ ہے ان لفظ القائم بالنفس، کہ وہ لفظ جو کہ ذات کے ساتھ قائم ہے، لیسا مرتب الاجزاء، وہ مرتب الاجزاء نہیں ہے فی نفسہ ہی، کل قائم بنفس الحافظ، جیسے کہ مثال کے طور پر وہ الفاظ جو کہ نفس حافظ کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔ تو نفس حافظ کے ساتھ جو الفاظ قائم ہوتے ہیں، قرآن اس نے یاد کر لیا تو اس کے ذہن و دماغ، اس کے قوت خیال میں الفاظ و حروف جو ہوتے ہیں قرآن پاک کے، وہ سب کے سب محفوظ اور مرتسم ہو جاتے ہیں، اور اس طور سے ارتسام اور محفوظ ہوتے ہیں وہ کہ وہ غیر مرتب الاجزاء ہوتے ہیں، کہ جہاں سے چاہتا ہے، جہاں پر التفات کرنا چاہتا ہے وہاں سے وہ پڑھ دے۔ ایسا نہیں ہے کہ ترتیب ہی ضروری ہے، ہاں ترتیب کب ضروری ہے؟ اس کے تلفظ میں، نہ کہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہونے میں۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو ایسی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور وہ غیر مرتب الاجزاء ہے، جیسے کہ نفس حافظ کے ساتھ۔ بات سمجھائی بچوں؟ فرماتے ہیں کل قائم بنفس الحافظ، جیسے کہ نفس حافظ کے ساتھ قائم ہے جو کلام لفظی میں غیر ترتب الاجزاء، اور وہ غیر مرتب الاجزاء بھی ہے، اور اس کے بعض پر مقدم بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ترتب انما یحصل فی التلفظ، ترتب تو وہ بولنے میں اور پڑھنے میں حاصل ہوتا ہے، لعدم مساعدت الاعلیٰ، کیونکہ اعلیٰ یعنی زبان وغیرہ یہ موافقت نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ ترتب نہ ہو۔ وہذا معنی قولہم، یہی مطلب ہے ہمارے ان بزرگوں کے قول کا جنہوں نے یہ کہا المقروف قدیم، جس کو پڑھا جا رہا ہے وہ قدیم ہے۔ تو جس کو پڑھا جا رہا ہے کا مطلب یعنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جو قائم ہے لفظ، وہ بھی مقروء ہے، وہ قدیم ہے، کیونکہ اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں جب تلفظ کی شکل میں آ گیا وہ تلفظ کی شکل میں جو متلفظ ہے وہ حادث ہے، لیکن جس کا تلفظ کیا گیا ہے وہ قدیم ہے۔ والقراءۃ حادثہ، قراءت کیا ہے؟ حادث ہے۔ وَأَمَّا القائم بذات اللہ تعالی، رہا وہ کلام جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، فلا ترتب فیہ، تو اس میں کوئی ترتب نہیں ہے۔ حتی ان من سمع کلامہ تعالی، یہاں تک کہ اگر کسی نے اللہ رب العزت کے کلام کو سنا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو سنا، سمعہ غیر مرتب الاجزاء، تو وہ اللہ کے کلام کو غیر مرتب الاجزاء اس نے سنا ہے۔ کیوں غیر مرتب الاجزاء؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت آلہ اور زبان وغیرہ سے تو پاک ہے، اور ترتب کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ آلے کو، اور اللہ تعالیٰ جب آلے سے پاک ہے تو اس کو اس کا کلام مرتب الاجزاء نہیں ہوگا۔ وہی فرماتے ہیں غیر مرتب الاجزاء کو سنا لعدم احتیاج ہی الی الاعلیٰ، کیونکہ اس کو آلے کی ضرورت نہیں ہے، سنا ہی تو ہے نا، اب جب سنا ہے تو سننے میں آلے کی کہاں ضرورت ہے؟ غیر مرتب الاجزاء کو اس نے سنا ہے لعدم احتیاج ہی۔ اب اللہ رب العزت کا کلام غیر مرتب الاجزاء کیوں ہے؟ لعدم احتیاج ہی الی الاعلیٰ، کیونکہ اللہ رب العزت کسی آلے کا محتاج نہیں ہے، اور آلے سے تلفظ کرنے کے لیے یا بولنے کے لیے ترتب کی ضرورت ہوتی ہے۔ ھذا حاصل و کلامی، یہ صاحب مواقف کے کلام کا خلاصہ تھا۔ صاحب شرح عقائد فرماتے ہیں وہو جید، صاحب شرح فرماتے ہیں، یہاں سے طنز کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صاحب عقائد، صاحب مواقف کی بات کو جو سمجھ سکے، اگر غیر مرتب الاجزاء ہونے کا صحیح تصور جو شخص کر سکے تو اس کے لیے تو ان کی بات بہت بہتر ہے، لیکن کہہ رہے ہیں لیکن ہم اپنی سمجھ کے لحاظ سے ان کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جب بھی دیکھا، جب بھی سنا، تو ہم نے یہی دیکھا کہ کلام لفظی جو حروف و الفاظ وغیرہ سے جو الفاظ وغیرہ کی شکل میں جو ہوتا ہے وہ کلام لفظی ہمیشہ مرتب الاجزاء ہوتا ہے۔ ایسا کلام لفظی کبھی سننے میں نہیں آیا، کہیں پر ہم نے نہیں دیکھا ہے جو غیر مرتب
اجزا ہو، لہذا جو غیر مرتب الاجزا ہونے کا صحیح مطلب سمجھ سکے تو اس کے لیے تو ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے چونکہ ان کی بات ہم غیر مرتب الاجزا ہونے کا مطلب سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کلام لفظی غیر مرتب الاجزا آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے، اس لیے جب ہم ان کی بات ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ ان کی بات زیادہ بہتر نہیں ہے، یہ طنز کر رہے ہیں ان پر۔ فرماتے ہیں وَهُوَ جَيِّدٌ لِمَنْ يَتَعَقَّلُ لَفْظًا قَائِمًا بِالنَّفْسِ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ مِنَ الْحُرُوفِ الْمَنْطُوقَةِ بِالْمُخَيَّلَةِ الْمَشْرُوطِ وُجُودُ بَعْضِهَا بِعَدَمِ الْبَعْثِ۔ یہ بات ان کی اچھی ہے اس شخص کے لیے کہ جو ایسے لفظ کا تصور کر سکے جو قائم بالنفس ہو اور غیر مرکب نہ ہو حروف منطوقہ سے یا حروف مخیلہ سے، جن میں سے بعض کا وجود بعض کے عدم کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ تو ایسے حروف سے وہ مرکب نہ ہو، تو ایسے لفظ قائم بالنفس سے غیر مرکب کا جو تصور کر سکے، جو اس کو سمجھ سکے، اس کے لیے تو بہتر ہے۔ بات سمجھائے؟ ولا من الاشکال المرتبہ، اور جو کلام قائم ہو نفس کے ساتھ اور مرکب نہ ہو حروف سے، ایسی اشکال مرتبہ جو کہ دلالت کرتے ہیں حروف منطوقہ یا مخیلہ پر، ان اشکال مرتبہ سے جو مرکب نہ ہو، تو ایسے لفظ قائم بالنفس کا جو تصور کر سکے اس کے لیے بہتر ہے۔ وَنَحْنُ لَا نَتَعَقَّلُ، اور رہے ہم تو کلام کے نفس حافظ کے ساتھ قائم ہونے سے تصور نہیں کرتے ہیں، الا کون صور، مگر یہی کہ حروف کی صورتیں مخزون ہو جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں حافظ کے خیال میں، اس طور سے چھپ جاتی ہیں کہ اذا التفت الیہا، کہ جب وہ حافظ ان کی طرف توجہ کرتا ہے، کانت کلاما مؤلفہ، اس کے التفات کرتے ہی وہ کلام اس کے نفس کے ساتھ جو پایا جاتا ہے وہ کلام مرکب ہوتا ہے، ایسے الفاظ سے جو الفاظ اس کے خیال میں ہوتے ہیں یا نقوش مرتبہ ہوتے ہیں، ان سے وہ مرکب ہوتا ہے، بغیر ترکب کے، بغیر مرتب الاجزا ہو کر کلام میں اس کے ذات کے ساتھ قائم ہو، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وَإِذَا تَلَفَّظَ كَانَتْ كَلَامًا مَسْمُوعًا، اور جب یہی حافظ اس التفات کے بعد ان کلمات کا یا ان الفاظ کا تلفظ کر لے تو یہی کلام مسموع بن جاتے ہیں۔ تو جس نے بھی جب کلام مسموع نے، تو کلام مسموع کون بنا؟ وہی کلام مرکب۔ تو ہم صاحب مواقف کا یہ کہنا کہ جس نے کلام کو سنا ہے، اللہ کے کلام کو سنا ہے، تو غیر مرتب الاجزا سنا ہے، یہ ہمارے عقل سے پرے بات ہے، اس لیے ہم صاحب مواقف کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ یہ صاحب شرح عقائد علامہ سعد الدین تفتازانی کا صاحب مواقف پر ایک طنز اور تشنیع ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اور بچوں ایک بات ہم بتا دیں، آپ کی ششماہی اول میں جو جامعہ نے مقدار مقرر کی ہے وہ ہے صفحہ نمبر 70 تک، لیکن ہم نے آپ کو صفحہ نمبر 80 تک آج پڑھا دیا ہے۔ انشاءاللہ والتکوین سے اب ششماہی آخر میں ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اب آپ روزانہ انشاءاللہ تعالی امتحان کی تیاری اس طور سے کریں گے کہ میں آپ کو آپ میرے چینل پر جا کر اپنی پلے لسٹ کھول کر درس نمبر کے حساب سے، روزانہ کے حساب سے آپ سنیں، اور میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھی اس کو شیئر کر دوں گا تاکہ آپ روزانہ سارے اسباق پڑھتے رہیں۔ میں ایک یا دو ویڈیو کر کے روزانہ انشاءاللہ شیئر بھی کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ درس نمبر 1، درس نمبر 2، یہ 2 شیئر کر دوں گا، پھر درس نمبر 3، درس نمبر 4، ایسے کر کے روزانہ 2 ویڈیو شیئر کر دوں گا۔ اور اگر شیئر نہیں بھی کروں تب بھی آپ ہمارے چینل پر جا کر اپنی پلے لسٹ کھولیں اور اپنے شرح العقائد کو نکالیں، اس میں سارے درس نمبر ترتیب وار موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں ہم آپ سے یہ اپیل کریں گے کہ جن لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اب وہ ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ دیگر آپ کے دوست بھی جو ہمارے جامعہ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ بھی اس سے استفادہ